बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज एक नए शहर और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात करने जा रहे हैं हम शहर इकबाल यानी सियालकोट की। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक सियालकोट की कौमी असम्बली में कुल 5 नशिस्तें हैं, NA 70 से NA 74 तक। सूबाई असम्बली की अगर बात करें तो कुल 10 नशिस्तें हैं, PP 44 से PP 53 तक। 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली में सियालकोट की 5 नशिस्तें थीं, NA 72 से NA 76 तक, और प्रोविजनल असम्बली में 11 सीटें थीं, PP 35 से PP 45 तक। 2013 के इलेक्शन की अगर बात करें तो कौमी असम्बली में 5 ही सीटें थीं, NA 110 से NA 114 तक, और सूबाई असम्बली में 11 सीटें थीं, PP 21 से PP 131 तक। हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए सियालकोट की तफसीलात इनसे जानते हैं। राजा साहब बताइएगा कि सियालकोट शहर का क्या माहौल है, वहाँ पर इस बार कौन जीतने जा रहा है? देखिए जी, सियालकोट के इंतखाबी माहौल के ऊपर बात करने से पहले अपने नाजरीन को, पाकिस्तान इलेक्शन सेल के नाजरीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सियालकोट भी एक ऐसा शहर है गुजरांवाला की तरह कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई नशिस्त नहीं जीती। और बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो इसके डायनेमिक्स हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने आगे चल कर रखते हैं। और सियालकोट शहर है ख्वाजा आसिफ साहब का, जी मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं वो आपको पता है। उस्मान डार साहब का शहर है जी, वो भी मशहूर हैं, इन दोनों खबरों में है। वो भी हमारे नाज़रीन को पता है क्यों मशहूर हैं। उनकी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं, वो क्यों मशहूर हैं उसका भी पता है सबको, सब पे बात करेंगे। फरदोस आशिक अवान साहबा का शहर है, वो भी मशहूर है। अली असद मली साहब का शहर है, वो भी मशहूर है। तो यानी कि सियालकोट के काफ़ी इंतखाबी डायनेमिक्स से आगे चल के अपने नाजरीन को बताते हैं। 2013 से अगर हम बात करें जी जी, तो 2013 के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुटप्रिंट्स एक दो हलकों के ऊपर अच्छे खासे यहाँ पर नज़र आ गए थे। ठीक, ख़ास तौर पर जो उस्मान डार साहब वाला हल्का है, और अब तो रवायती जो है वो इनके दरमियान मुकाबला है, उनके रवायती हरीफ बन चुके हैं उस्मान डार ख्वाजा आसफ के। और जिस सतह पर यह मामला चला गया वो आपके सामने है जी कि मुसलसल पिछले तकरीबन 10 बरसों से 2013 से लेकर 2023 तक ख्वाजा आसफ और उस्मान डार आमने सामने। और यही वो नशिस्त है बल्कि कि जहाँ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दायरा है का दावा है कि ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से रात तकरीबन 1:45 बजे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को की गई कॉल के नतीजे में, जिसकी बाद में ख्वाजा आसफ साहब ने तस्दीक भी की कि उन्होंने कॉल की थी, क्योंकि बाजवा साहब ने खुद जो है वो तर्जमान पाक फौज ISPR के जरिए बता दिया था कि ख्वाजा साहब की कॉल आई थी। PTI ये दावा करती है कि उस कॉल की वजह से ख्वाजा आसफ साहब जीते, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हाँ था। जी बड़ा क्लोज। लेकिन पहले हम 2013 पे बात करते हैं, उसी हल्के से ही ख्वाजा आसिफ साहब और उस्मान डार साहब आमने सामने हैं NA 110 में, जब PTI पे ये इल्ज़ाम भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है जी, तो उस वक्त 92,803 वोट लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब और 71,525। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क ख्वाजा आसिफ साहब नहीं यहाँ पे डाल सके। बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनके वालिद ख्वाजा सफदर साहब जनरल ज़िया की मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन, बल्कि मजलिस शूरा के हेड है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि उन्होंने अगर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ तक पहुँच ही ना पाते, अगर जो है वो ख्वाजा सफदर और फिर उसके बाद नवाज शरीफ जनरल ज़िया के नज़दीक ना होते, बल्कि ख्वाजा सफदर ने नवाज शरीफ साहब को जनरल ज़िया के करीब ले जाने में खासा अहम किरदार अदा किया। मेन आदमी उसमें ख्वाजा सफदर थे, तो उसी का फल आजकल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब अभी तक खा रहे हैं। तो एक काया खिलाड़ी ख्वाजा आसिफ साहब 1990 से सियासत की दाई के अंदर, और उस्मान डार को कल का बच्चा कहना चाहिए उनके सामने में, कोई सियासत से ताल्लुक नहीं। इमरान खान का वोट बैंक और बल्ले का निशान, बल्कि यहीं से बात करते हैं, बल्ला भी वापस आ गया। बल्ला भी वापस आ गया और अब सूरत-ए-हाल बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, बल्ला जब होगा और फिर इमरान खान भी होंगे तो फिर तो सूरत-ए-हाल बदल जाएगी। सही, हमारे नाज़रीन को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए तो सबकी कोशिश है बल्ला ना हो कि बल्ले का इंतखाबी निशान हो। तो खैर 2013 में बल्ला था जनाब, तो 21,000 की लीड ख्वाजा आसफ ने ली। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि इस 21,000 में से 10,000 अगर उधर चले जाते, 10,000 उधर चले जाते तो ये लीड देखें कहाँ चली जाती ना, फिर तो लीड ना रहती, फिर तो मुकाबला बराबर हो जाता। सही। तो 20,000 की लीड का मतलब होता है कि उस्मान डार ने 10,000 वोट लेने थे, यानी 20 में से 10 वो ले जाते तो 10 इनके बढ़ते, 10 ख्वाजा आसफ के बढ़ते, तो मात बराबरी पे आ जाती। तो लीड बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती है अपने नाज़रीन के लिए। तो ये कोई लीड नहीं समझी गई, खास तौर पर उस्मान डार जैसा कल का बच्चा और ख्वाजा आसफ साहब मुकाबले में, तो फुटप्रिंट उनके नजर आ गए। NA 111 अरबगान सोमानी PML, इनके 1,36,000, पीपल्स पार्टी की फरदोस आशिक अवान 51,000,
یہاں پر اجمل چیمہ پی ٹی آئی کے تیسرے نمبر پر رہے 31,099, لیکن ایک نوزائیدہ جماعت کے لیے اچھا ووٹ بینک تھا 31,000. رانا شمیم احمد مسلم لیگ نون کے NA 112 1,27,437, اور پی ٹی آئی سلمان سیف چیمہ 36,000. بڑی لیڈ تھی, لیکن پی ٹی آئی نے 36,000 ووٹ لیا, بڑی بات ہے. سید افتخار الحسن PMLN 1,17,000, مرزا عبد القیوم پی ٹی آئی 52,341. بڑی لیڈ ہے, لیکن پھر بھی 50,000 سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیا. اگلی نشست کے اوپر زاہد حامد PMLN کے بڑے کینڈیڈیٹ, مشہور کینڈیڈیٹ, 1,31,468, 38,000 غلام عباس آزاد, اور اختر حسین پی ٹی آئی کے 18,447. یعنی 2 نشستوں پہ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ, باقی ہر جگہ پر رنر اپ اور ایک پہ انتہائی کلوز. اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں کا اگر ذکر کریں تو 11 کی 11 نون لیگ نے جیتی, لیکن تحریک انصاف کا ووٹ بینک 38,000, 32,000, 23,000, 19,000, 10,000, 20,000, 9,000, 13,000, 24,000, 6,000, 3,000. ٹھیک, یعنی کہ ویریشن ووٹ کے اندر ڈبل فگر کے اوپر ووٹ ایک نوزائیدہ جماعت کا, اور ایک ایسی جگہ کے اوپر سیالکوٹ بھی روایتی طور پر گوجرانوالا کی طرح سینٹرل پنجاب کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر نون لیگ, وہ کہتے ہیں کسی کو کھنگنے نہیں انہوں نے دیا 90 سے لے کے آج تک. لاہور اور گجرانوالا کے بعد مطلب لاہور بھی کافی چینج آ چکی تھی, صحیح, لیکن یہ 2 شہر ایسے تھے, گجرانوالا اور سیالکوٹ. ایون فیصل آباد میں چینج آ چکی تھی, پی ٹی آئی کے وہاں سے نشستیں جیتی, لیکن گجرانوالا اور سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کو کامیابی بڑی نہیں ملی. صحیح, اور اس کی کچھ مزید وجوہات تھیں, وہ آگے چل کر جی. سو 2018 کے الیکشن میں کیا صورتحال تھی؟ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو نشست نہیں جیت پائی. جی بالکل اسی طرح سے ہوا کہ اسٹرانگ ہولڈ تھا اس شہر کے اندر مسلم لیگ نون کا, لیکن ایک نشست جو کہ آنی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس, میری ذاتی رائے بھی یہی ہے, خبر بھی ہے بلکہ یہ, کیونکہ میں خود فیلڈ کے اندر الیکشن کور کر رہا تھا. اور یہ جو RTS وغیرہ کا آپ نام سنتے ہیں نا, دیکھیے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا خاص سٹائل ہے کہ وہ کسی بھی مینڈیٹ کے اوپر شک کی پرچھائیاں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ حکومت ان کے تلے لگی رہتی ہے. صحیح, 2013 پہ پرچھائیاں ڈلی, سیٹھی صاحب نے بیان دیا جی 75 پنچر, اور عمران خان صاحب نے اٹھا لیا 35 پنچر, اور مسلسل نون لیگ کی حکومت دباؤ میں رہی. 2018 میں بھی یہ RTS جو بیٹھا ہے وہ میری آبزرویشن کے مطابق, اور لوگ اب اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, جی وہ یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں کم ہوئی ہیں جناب. ہماری آبزرویشن کے مطابق پی ٹی آئی کو سادہ اکثر دینے سے روکا گیا. خواجہ آصف صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹیں ان سیٹوں کے اندر شامل تھیں جہاں پر جو ہے وہ میٹھا ذرا زیادہ ڈلا, اور 20-25 نشستوں پہ یہ کاروائی ہوئی جس وجہ سے پی ٹی آئی سمپل میجارٹی نہیں لے سکی. اس کی وجہ سے ان کی نشستیں 171 نہیں بن سکیں, 156 رہیں, اور ان کو کاف لیگ اور باپ اور عوامی ان کا سہارا لینا پڑا, اور بعد میں پھر اس کا استعمال بھی ہوا جب طریقے عدم اعتماد آئی. تو یہ ہمیشہ سے ایک سٹائل رہا ہے. میں آپ سے ایک یہاں پہ سوال کروں گا کہ کیا 2013 میں اور 2018 میں پھر الیکشن میں مطلب دھاندلی نہیں ہوئی, یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایک پلان کیا گیا؟ دیکھیں دھاندلی تو ہوتی ہے پاکستان میں الیکشن کے اندر, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کم دھاندلی ہوئی یا زیادہ, بحث اس کے اوپر ہے. صحیح, فیفن کی رپورٹ کے مطابق, EU کی رپورٹ کے مطابق, یورپی یونین کی رپورٹ کے مطابق, انڈیپینڈنٹ اداروں کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2018 کے الیکشن ماضی کے تینوں الیکشن سے بہتر تھے. صحیح, یعنی دھاندلی تو تھوڑے بہت ابھی نہیں ہو رہی. کیا دھاندلی؟ دھاندلی کے مختلف سٹیجز ہیں نا, پری پول دھاندلی, آن ڈے دھاندلی, اور پوسٹ پول دھاندلی, ایک گنتی کے وقت, ایک کاغذات نامزدگی کے وقت, اور ایک ووٹ ڈالتے وقت. تو یہ دھاندلی کے مختلف سٹائل ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اس میں فرق ہے کہ پہلے کہاں زیادہ فرق ڈالتا ہے ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا دھاندلی کم ہوگی, لوگ اگر نکلیں گے. تو ایسا ہی ہوا جناب علی کہ 2018 میں بالکل 2018 کے اندر بھی ایسا ہی ہوا جیسا کہ 2013 کے اندر ہوا تھا, لیکن اس کے بینیفیشریز جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف تھی, ایسا نہیں ہے. اس کے بینیفیشریز مسلم لیگ نواز رہی ہے ہمیشہ سے, ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. 90 میں یہ 35 پرچر پہلی دفعہ بھی نہیں آئے, یہ اس سے پہلے 35 حلقے 90 کے الیکشن میں جب IGI کھڑی کی اسٹیبلشمنٹ نے, تو بے نظیر کے ساتھ یہی ہوا تھا. بات لمبی ہو رہی ہے. اس وقت خورشید قصوری صاحب نے وائٹ پیپر چھاپا تھا, بے نظیر صاحبہ نے کتاب چھپوائی تھی ان سے, جس میں کہا تھا یہ وہ حلقے ہیں, اور وہی طریقہ کار تھا. فارم 16-17 غائب تھے اس وقت, فارم 16-17 ہوتا تھا, آج کل نمبر چینج ہو گیا, کبھی بات کریں گے. تو یہ تو ایک پرانا طریقہ واردات ہے. خیر, تو جناب خواجہ آصف صاحب 1 لاکھ معاف کیجیے 2018 کی ہم بات کریں گے, تو جناب خواجہ آصف صاحب 1,17,002, اور عثمان ڈار صاحب 1,15,596, یعنی یہ کچھ 1400 ووٹوں کا فرق تھا. اور یہ کوئی فرق اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا, اور یقیناً یہاں پر میٹھا ڈلا, اور یہ نشست پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی. چودھری ارمغان سبحانی 1,29,136, NA 172, فردوس عاشق عوان پی ٹی آئی کی 91,610, یعنی یہ بھی کلوز کنٹیسٹ, سارے ہی کلوز کنٹیسٹ ہے. اور علی زاہد, ٹھیک ہے, زاہد احمد صاحب کی یہ روایتی حلقہ 96,712, غلام عباس مقابلے میں 93,330, پی ٹی آئی کے 2500, ٹھیک ہے, تقریباً 3,000. وہ NA 175 سید افتخار حسن مسلم لیگ نون کے 1,01,000,
اور علی اسد ملہی 61,000. یہ بھی پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھ گیا. رانا شمیم احمد نواز لیگ کے 1,33,000 اور محمد اسلم پی ٹی آئی کے 93,000. ادھر بھی وہی صورتحال رہی, یعنی کلوز کنٹیسٹ 2 پہ تو انتہائی کلوز رہا, 3 پہ بلکہ, اور پی ایم ایل این یہ سیٹیں جیت گئی, پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا. اور اسی طرح سے جو سیٹیں تھیں, اگر صوبائی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نشست جیتنے میں کامیاب رہی, اور ایک نشست کاف لیگ بھی جیت گئی, کیونکہ نیچے کی نشستوں کے اوپر کاف لیگ کی بھی تھوڑی سی سپورٹ تھی, اور 8 نشستیں نون لیگ جیت گئی, اور ایک کے اوپر آزاد امیدوار کامیاب ہوا. تو معاملات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو تھا وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئے 2018 کے. تو اب موجودہ کیا صورتحال ہے اس بار؟ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ عثمان ڈار صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں, ان کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں. جی دیکھیے, اب کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں بہت بہتر پوزیشن میں ہے. صحیح. اس وقت آپ کو ہوائیاں اڑی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں, کیونکہ خواجہ آصف اس سے پہلے جو ہے وہ پچھلے الیکشن کی جو سیٹ جیتے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جی. جتنا کلوز کنٹیسٹ عثمان ڈار صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. عثمان ڈار صاحب کے ساتھ خفیہ ہاتھوں نے جو کچھ کیا اس کی یہی وجہ ہے. جی. جس طرح سے ان کا انٹرویو ہوا, باقی ساری چیزیں ہوئیں, تو ڈیفینیٹلی کوشش تو یہی تھی کہ عثمان ڈار جیسے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ان کے ساتھ یہ کیا جائے. لیکن اب ان کی والدہ میدان میں ہے, کاغذات نامزدگی ان کے جمع ہو چکے ہیں. انہیں کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے پہلے ٹرائل دھمکایا بھی کیا گیا, ان کے گھر کے اندر حملہ بھی ہوا, وہ ساری چیزیں فوٹیجز بھی آئیں. جی. سارا کچھ انتظامیہ کے ذریعے ہوا. اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے سب کو پتہ ہے کیسے کیوں آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر تو جناب اس وقت خواجہ آصف صاحب بہتر پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طرح سے کیونکہ فردوس عاشق اوان کا ایک علیحدہ سے ایلیمنٹ ہے, استقامت پاکستان پارٹی میں وہ گئی ہیں, ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی کچھ نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے 35-40 ہزار, لیکن اس میں پارٹی کا ووٹ بینک جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ جیتیں گی. تو اب 3 رخا ہو گیا نا وہاں پہ مقابلہ. لیکن اس کے باوجود اس وقت جو 5 سیٹیں ہیں وہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 نشستوں کے اوپر جناب پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی بہتر پوزیشن میں ہے, اور ایک نشست کے اوپر جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ پی ٹی آئی, اور وہ نشست ہے کہ جہاں پر نون لیگ ماضی میں جو ہے وہ اچھے ووٹ لیتی رہی ہے, ان کی لیڈ جیسے یہ جو ہے وہ اسد ملوی صاحب والی جہاں پہ افتخار الحسن صاحب جیتے تھے, بڑا کلوز کنٹیسٹ. اب یہ بات اس سے نکل گئی ہے کہ امیدوار کون ہے. اگر کاغذ جمع ہو گئے ہیں, بلے کا نشان ہے, عمران خان کمپین کر رہے ہیں, تو پھر تو یہاں پہ ٹیبل ٹرن بھی ہو سکتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے بغیر ابھی بھی 2-2 اور ایک نشست کے اوپر کانٹے کا مقابلہ, اور ایک نشست کے 2 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف, 2 نون لیگ کی طرف. لیکن یہ صورتحال میں ہے کہ اگر بلہ ہو عمران خان نہ ہو, لیکن اگر خان صاحب بھی ہوں, الیکشن لڑیں, کمپین بھی ہو جائے, تو پھر تو مشکل میں نظر آتی ہے مسلم لیگ نواز اس مرتبہ گوجرانوالہ کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں بھی. صحیح. سو صوبائی سطح کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, صوبائی سطح میں بھی بالکل اسی طرح سے بالکل کلوز سا معاملہ ہے کہ ادھر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. جو 10 نشستیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ 5 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بہتر پوزیشن میں ہے, 4 پہ نون لیگ, اور 1 کے اوپر کہا جا رہا ہے ذرا کلوز کنٹیسٹ ہوگا. تو تقریباً اس وقت تک, آج کے دن تک ایسی صورتحال میں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کا پلڑا نون لیگ کی طرف ہے, پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ میں, ایسے وقت میں بھی 50-50 چل رہے ہیں. تو اگر بیلنس برابر ہو گیا پلڑے گا تو پھر تو ٹیبل ٹرن ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. جی ناظرین, یہ تھیں تفصیلات سیالکوٹ کی. کل ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے شہر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.